हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। टेररिज्म की जो वेव है पाकिस्तान में वो थमने का नाम नहीं ले रही, और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो इस साल में 2025 में 113% इजाफा हुआ है टेररिज्म में पाकिस्तान में, और ये मुस्तकिल बढ़ रहा है जब से यूएस इवैक्यूएशन हुई है फ्रॉम अफ़गानिस्तान। उसके बाद से ये बढ़ना शुरू हुई है, और इस वक्त हमसे ऊपर सिर्फ एक मुल्क है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, एंड दैट इज़ बर्किना फासो। सो पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे है और ऑन इट्स ओन लड़ रहा है इन टेररिस्ट के साथ। नाउ ये जो एक और वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, जिसमें दहशतगर्दों ने कोयटा से पंजाब जाने वाली एक बस में से 9 मुसाफिरों को उनके आईडी कार्ड्स चेक करके कंफर्म करके कि ये पंजाबी हैं, उनको शहीद कर दिया। ये एक डेडिकेटेड कंफर्म्ड इन्फॉर्म्ड एफर्ट है कि एथनिक वायलेंस फैलाई जाए और ये तासुर दिया जाए कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं वो मार रहे हैं पंजाबियों को। नाउ बीएलएफ ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, और बीएलए और बीएलएफ भी ऑल नो ये कहाँ से सपोर्ट होते हैं, मजीद ब्रिगेड। और डोंट फॉरगेट कि जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा था उस 4 दिन की वॉर में, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो इसी तंजीम ने, इस बैंड आउटफिट ने कहा था कि अगर इंडिया को हमारी हेल्प चाहिए और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को डिफरेंट फ्रंट्स पे इंगेज रखें, तो वी आर रेडी। आप इनके शहरों पे अटैक कर रहे हैं, आप करते रहें, आप मिलिटरीली इन्हें कन्फ्रंट कर रहे हैं, करते रहें, हम इनको अंदर से मारेंगे। सो एक ये थ्रेट है पाकिस्तान को, एक थ्रेट हमें टीटीपी से है, आईएसके भी इसमें इन्वॉल्व है, अलकायदा के फैक्शंस भी मौजूद हैं। सो जब इतने सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स इकट्ठे हो जाते हैं तो बेसिकली दे आर हायर्ड गन्स, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इफ़ देयर वाज एवर अ स्टेज कि कोई आइडियोलॉजी के तहत जिहाद हो रहा था, तो इवन वो भी अब डिस्कस हो चुका है बहुत दफ़ा कि हाउ पॉलिटिकल दैट वाज, किस तरह जिहाद को यूज़ किया गया एज अ टूल अगेंस्ट सोवियत यूनियन, और उसमें मकासद जो हैं वो इंपीरियल पावर्स के, ग्लोबल पावर्स के अपने थे, जो कि अफ़गान जिहाद के केस में अमेरिका था। नाउ अब बात यह है कि यूएस यहाँ से चला गया, नेटो फोर्सेस यहाँ से चली गई, 20 साल उन्होंने तालिबान से लड़ाई की, वो जीत नहीं सके। हम पे भी इल्ज़ाम लगता रहा कि हम डबल गेम करते रहे हैं। ऑल दिस इज़ इन द पास्ट, इस पर जितना मर्जी बात कर लें इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। आज फैक्ट ये है कि आज अगर पाकिस्तान टीटीपी को बैन करने की बात करता है, तालिबान को कहता है इन्हें कंट्रोल करें, अपनी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, और तालिबान हमारी बात नहीं सुनते, तो आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान को इस चीज़ का अदराक हो रहा है, तालिबान गवर्नमेंट को इन पर्टिकुलर, कि आपके सारे एसेट्स जो हैं, जो आपको अमदाद मिलनी थी नई गवर्नमेंट शुरू करने के लिए, वो अभी तक नहीं मिली यूएस की तरफ से और नेटो फोर्सेस की तरफ से। आपके अभी तक वो अकाउंट्स फ्रोज़न हैं। अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो वो चाइना है, इंगेजमेंट के ज़रिए से, रोड नेटवर्क्स और सीपैक के एक एक्सटेंडेड वर्जन में आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहता है। अगर आपकी कोई हेल्प हो सकती है तो वो आप अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलें और अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाएं। वरना जब सैंक्शंस लिफ्ट करनी होती हैं, हेल्प करना होता है, तो आपको पता है कि सीरिया को विद इन 2 नाइट्स सैंक्शंस को ख़त्म करने की बात हो गई थी, और कैसे सैंक्शंस फ़ौरन लिफ्ट कर ली गई, उनके सर से बाउंटी भी हटा दी गई, और आज बिल्कुल एक लेजिटिमेसी वेस्ट की तरफ से सीरिया को हासिल है। दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन द केस ऑफ अफ़गानिस्तान। वाई? बिकॉज बहुत जल्दी तालिबान का अपने कदमों पे खड़ा हो जाना, बहुत जल्दी उनका ये शो कर देना दुनिया को कि ना सिर्फ उन्होंने यहाँ से नेटो फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस को हरा के भगाया है, बल्कि एक कामयाब गवर्नेंस का मॉडल भी वो बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी शिकस्त है जिसको इतनी जल्दी वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए कभी वो जो बहाने बनाते हैं, उन बहानों में कभी वुमेन एम्पावरमेंट का नाम होता है कि आप वहाँ ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, कभी बच्चों के स्कूल की बात होती है, कभी आपकी सोसाइटी इंटीग्रेटेड नहीं है, उसमें इक्वालिटी नहीं है, उसकी बात होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हो, सैंक्शंस लगानी हो, किसी को आपने बिल्कुल दीवार के साथ लगाना हो, तो वेस्ट के पास हज़ार बहाने होते हैं। अब क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर बहुत चेंज हो रहा है, और उसमें बहुत बड़ा रोल है 2 चीज़ों का। एक, गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनली डिनाई हुए, उनको भी रिट नहीं दी गई, उनको भी राइट्स नहीं दिए गए कि वो जाके ऑपरेट करें उस तरीके से जिस मकसद के लिए वो बनाए गए हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस। और दूसरा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे एलाइज़ को ट्रीट कर रहे हैं टैरिफ्स की शक्ल में, तो एक ग्लोबल इकॉनमी शॉक में है,
اور ساتھ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو میں بالکل ایک بلش بیہیویئر ہے یو ایس کا وین اٹ کمز ٹو اسرائیل. ایران پہ جو اٹیک کیا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سنگل ہینڈڈلی جو اسرائیل چاہتا تھا وہ کر کے دے دیا. کسی اور ملک کی کوئی سے نہیں ہے, گلوبل آرڈر میں کوئی سینٹی نہیں ہے, اور یو ایس از ایکٹنگ مور ایریٹیکلی دین ایور. بہت سارے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز پلانڈ. سی آئی اے کے کئی فارمر امپلائیز اور ڈائریکٹرز یہ کہتے ہیں کہ دیر واز اے پلان ان پلیس کہ 5 years میں 7 مسلم کنٹریز کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, وہاں پہ ان کی گورنمنٹس چینج کرنی ہے, ان کو اپنے کنٹرول میں لانا ہے. دیٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ, اور یہ چیز جو ختم ہونی ہے آ کے وہ ایران پہ ختم ہونی ہے. سو دا جاب از ہاف ڈن, اور جب تک جاب پوری نہیں ہو جاتی یہ ڈس آرڈر چلے گا. اس ڈس آرڈر میں پاکستان نے اپنے آپ کو اس گلوبل آرڈر میں لے کے بھی چلنا ہے, نیویگیٹ بھی کرنا ہے, اور ساتھ اسرائیل جیسے ہی ایک مائنڈ سیٹ رکھنے والے نیبر سے نبٹنا بھی ہے. دس از اے بگ چیلنج. اب آپریشن سندور جاری ہے, یہ میں نے کل بھی کہا تھا. اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ جو بلوچستان میں مستقل اٹیکس ہو رہے ہیں اور جو کچھ انڈیا اپنی پراکسیز کے ذریعے سے پاکستان میں کر رہا ہے دہشت گردی کی شکل میں, دس از آپریشن سندور, اور وہ اس کو اوپنلی اون کرتے ہیں. اور اگر آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں کہ واٹ از دوول ڈاکٹرین, جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے 2014 میں نریندر مودی کے پہلے, انہوں نے بہت کھلے الفاظ میں جو کہا تھا وہ ٹریبیون میں, ایکسپریس ٹریبیون میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. آئی ووڈ ارج یو ٹو ریڈ اٹ. آپ کو ساری جو سسٹمیٹک وے میں چیزیں انڈیا کی طرف سے پاکستان کی طرف آ رہی ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی. نوید حسین صاحب ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے, جولائی 6, 2025 کو یہ پبلش ہوا ہے, اینڈ اٹ سیز دوول ڈاکٹرین انڈیاز ٹریل آف ٹیرر, را اسٹریٹجی پرسوز 2 key objectives: destabilizing Pakistan and undermining China's interests, particularly CPEC. So here is the game. پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا تو ہمیشہ سے انڈیا کی خواہش ہے ہی, اور وہ اس کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں. اسی آرٹیکل کا میں ریفرنس دیتی ہوں کیونکہ اس میں انہوں نے بڑا اچھا کمپائل کر کے ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اجیت دوول نے 2014 میں shortly after Narendra Modi took oath for the first time in the government, ساسترا یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے بڑی اوپنلی فرسٹ ٹائم جو اپنی اسٹریٹجی بتائی تھی ایز اے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹو مودی, اس کا انہوں نے جو کرکس تھا اگر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ تھا یو کین ڈو ون ممبئی یو مے لوز بلوچستان. یہ انہوں نے بہت اوپنلی کہا تھا, اور وداؤٹ مینسنگ اینی ورڈس ہی سیڈ دیر از نو نیوکلیئر وار انوالوڈ ان دیٹ, دیر از نو انگیجمنٹ آف ٹروپس, they know the tricks, we know the tricks better. کہ اب یہ پراکسی وار چلے گی, کوئی نیوکلیئر وار نہیں ہوگی, کوئی ٹروپس انگیج نہیں ہوں گے, ہمیں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. we know other ways to do it, and those other ways are these ways, جس میں بلوچستان میں معصوم شہریوں کو مارا جا رہا ہے, کسی کو پنجابی کہہ کے, کبھی کسی کو شیعہ کہہ کے, کبھی کسی کو سنی کہہ کے, تاکہ ایک ڈیوائڈ کریٹ ہو. اس کو کبھی سیکٹیرین رنگ دے دیں, کبھی اس کو ایتھنک رنگ دے دیں. اب پاکستان کے پاس جو آپشن ہے وہ کیا ہے, اس کی طرف بھی آتے ہیں. بٹ بیفور دیٹ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا, کہ ایک تو دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان, اور دوسرا ان کا ٹارگیٹ ہے چائناز انٹرسٹ ان دس ریجن. یہ جو چائناز کا انٹرسٹ ہے, یہ جو چائنیز انٹرسٹ والا پارٹ ہے, دس از ایگزیکٹلی واٹ انڈیا از ڈوئنگ ایٹ دا بیہیسٹ آف یو ایس. وہ جو کوارڈ کا حصہ ہے, وہ جو آکس کا حصہ ہے, جو ایشیا پیسیفک کی میں بات کرتی ہوں, اس ریجن میں اپنا انفلوئنس جو یو ایس رکھنا چاہتا ہے تھرو انڈیا, تو دس پارٹ از ایکچولی ڈسکرائبز دیٹ کہ یہ کس طریقے سے چیزیں کنیکٹ کرتی ہیں. ڈیسٹیبلائزنگ چائنا, ناٹ ٹو انڈرمائن پاکستان اونلی, بٹ بیکاز اس ریجن میں اگر کوئی ہیجمون رہ جائے تو وہ صرف انڈیا رہ جائے, اور وہ کس کو ریپرزینٹ کرے, وہ یو ایس کو ریپرزینٹ کرے. دیٹ واز دا گیم. ناؤ آپریشن سندور چل رہا ہے. یہ 2014 سے شروع ہونے والی ڈاکٹرین جو دوول کی ہے, یہ ابھی تک صرف ورڈز میں چینج ہوئی ہے, کر یہ وہی رہے ہیں جو ہم نے ابھی بات چیت کی ہے. سو بیکاز جنگیں مہنگی ہوتی ہیں, اور ایک جنگ کر کے دیکھ لیا ہے انڈیا نے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اب اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پراکسیز کے ذریعے سے جو اٹیک ہے,
اور جو ٹیررزم ہے, مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, یہ سارے فارمز آف اے سیمیٹریکل وارفیئر ہیں, جس میں آپ ڈائریکٹ کوئی ملیٹریلی کسی جنگ میں انگیج نہیں ہوتے, بٹ آپ اس طرح کے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں تھرو پراکسیز کہ آپ کا جو دشمن ہے اس میں افراتفری پھیل جائے. تو اس لیے اب پاکستان کو جو زیادہ چیزیں فیس کرنے کو ملیں گی وہ یہی ٹیررزم ہوگی. زیادہ اٹیکس ہوں گے بلوچستان میں, اور روز ہو رہے ہیں, رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ اتنا روٹین کا حصہ بن گیا ہے کہ شاید ہم لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے, یا ہمارا فوکس بھی نہیں ہے, ہم اس پہ اتنی بات نہیں کرتے. لیکن ڈیلی بیسس پہ آپریشنز ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ان بلوچستان, ان کے پی. طالبان ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہیں, طالبان کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ بات چیت ہوتی ہے. اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اپنے بارڈر پہ شوٹ ٹو کل کے آرڈرز دے دے, جس طرح دنیا میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے, ہم اس پہ جتنی مرضی تنقید کر دیں, بٹ پوری دنیا میں اپنے بارڈرز پہ وہ بڑا پروٹیکٹڈ ایک انوائرمنٹ رکھتے ہیں, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پار کرتا دیکھ لیں وہ گولی مار دیتے ہیں. اسی طرح اگر وہاں سمندر لگتا ہو تو ان بوٹس کو آنے نہیں دیتے. ہم لوگ وہ ویژولز دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بڑی غیر انسانی چیز ہے, بٹ آپ اس ملک کے پرسپیکٹو سے سوچیں تو وہ اپنے بارڈرز پروٹیکٹ کر رہے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ نو کہ انلیگل طریقے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کون ہیں, وہ ٹیررسٹ بنیں گے کل کو, وہ کیا کریں گے یہاں آ کے, انہوں نے لیگل روٹ کیوں نہیں لیا. سو دیز آر دا ریزنس جس کے اوپر کبھی بات نہیں ہوتی. ناؤ ہم نے افغان نیشنلز کو جب یہاں سے اللیگل کو بھی اور دوسروں کو بھی جب ہم نے ڈیپورٹ کرنے کی بات کی, تو آئی ریمبر آئی واز ان واشنگٹن, اور پاکستان کی ایمبیسی کے باہر افغانی احتجاج کر رہے تھے کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, آپ ریفیوجیز کو اس طرح باہر نہیں نکال سکتے. ناؤ مے بی ان another world, in a parallel world, جو کہ اب کہیں پیچھے رہ گئی ہے, ہم نے جن کو ہوسٹ کیا وہ اس وقت ہمیں اپنے دوست لگتے ہوں گے, لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. اس میں پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم یہاں سے ہر اس امیگرینٹ کو باہر نکالیں گے جو اللیگلی یہاں رہ رہا ہے اور وہ افغان ہے. وائی؟ بیکاز ہمیں جو ڈائریکٹ تھریٹ آ رہی تھی وہ ٹی ٹی پی سے آ رہی تھی, افغانیوں کے ذریعے سے آ رہی تھی. اس سارے پروسیس میں کئی لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی ہوگی, آئی ایم شیور, لیکن اسٹیٹس ایسے نہیں سوچتی. جب آپ کے لوگ مر رہے ہوں, آپ کے شہری اس طریقے سے قتل ہو رہے ہوں, شہید ہو رہے ہوں, آپ کے بچوں پہ اٹیکس ہو رہے ہوں, تو میرے خیال ہے اسٹیٹ کو بہت سختی سے سوچنا ہوتا ہے. تو سیم فارمولا اب ریپلیکیٹ کر رہا ہے ایران اپنی اس وار کے بعد جو اس کی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے. وائی؟ بیکاز دے ہیو ایکسپلورڈ نیکسس بٹوین موساد اینڈ افغانستان, جس نے انفلٹریٹ کیا انٹو ایران. اب انہوں نے تو مسلم ملک سمجھ کے اور انڈیا کو اپنا کلوز اکنامک پارٹنر سمجھ کے ان کو بڑی ایک کھلی چھوٹ دی تھی, بلکہ ایران تو پاکستان سے زیادہ انڈیا سے قریب تھا. چابہار پورٹ ڈیولپ ہو رہی تھی, سم تھنگ وچ واز کنسیڈرڈ آلٹرنیٹ ٹو گوادر. لیکن اس جنگ نے ان کے بھی آنکھیں کھول دی ہیں, ان کے لیے بھی نئی ریئلائزیشنز اور اس ریجن کی امپورٹنس ایک ڈفرینٹ طریقے سے سامنے آئی ہے. تو اب وہ بھی ڈی پورٹ کر رہے ہیں افغانیوں کو, اور گارڈین میں بھی بہت آرٹیکل چھپے ہیں کہ دے آر تھروئنگ اس لائک گاربیج. الجزیرہ لکھ رہا ہے ایران ٹیلز ملینز آف افغانس ٹو لیو اور فیس اریسٹ آن ڈے آف ڈیڈ لائن. Afghans given Sunday deadline amid concerns over security after conflict with Israel, but humanitarian groups warned that mass deportations could further destabilize Afghanistan. The Guardian نے headline لگائی ہے, They threw us out like garbage. Iran rushes deportation of 4 million Afghans before deadline. This is an apt example کہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اتنی ایکٹیو ہو جاتی ہے, وار ٹائم تک آپ آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اتنا لوگ انفلٹریٹ کر گئے ہیں دوسری اسپائی ایجنسیز کے یا جیسے بھی, تو پھر آپ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کون سے نیشنلز ہیں. اگر 2 افغان بھی پکڑے گئے تو ایران نے سارے افغانیوں کو باہر نکالا, اگر 2-3 انڈینز کا نیکسس بھی پکڑا گیا تو انہوں نے وہاں سے انڈین سٹیزنس کو بھی وارن کیا ہے. سو اب جو نیکسس بن رہا ہے اس ریجن میں وہ بن رہا ہے چائنا کا, بیکاز چائنا وانٹس ٹو فوکس آن انگیجمنٹ اینڈ اکانومی ڈیولپمنٹ. اس کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں گورنمنٹس چینج کرائے, وہ کہیں پہ ڈیسٹیبلائزیشن کرے یا وہ وار کی طرف جائے. سو چائنا کی طرف سبب اس لیے دیکھ رہے ہیں بیکاز یہ جو آسیان کا ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے, اس پہ میں کل بات کروں گی. آسیان کا فورم ہو یا SCO کا فورم ہو یا برکس کا فورم ہو, سارے ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, سارے ملک ترقی چاہتے ہیں, لیکن سب کے اوپر ٹیرف لگا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے.
ہیں. تو جو ٹرمپ کے ٹیرفس ہیں وہ ایک ریورس آرڈر میں اس سے زیادہ تیزی سے سارے کنٹریز کو اس گلوبل ساؤتھ کے بلاک کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف انہوں نے نیچرلی بھی جانا تھا. وائی؟ بیکاز ڈالر کی جو مونوپلی ہے جب تک وہ نہیں ٹوٹے گی تب تک ایک ایکویٹیبل سسٹم آف اکانومی دنیا میں نہیں آ سکے گا. سو ایک نیچرل جو ایک نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے اس ریجن میں وہ ہو رہا ہے ایران کا، پاکستان کا، افغانستان کا، اور چائنا اور رشیا اس بلاک کو جوائن کر رہا ہے. ٹرکی بھی اس میں شامل ہے، آذربائیجان بھی شامل ہے. یہ بہت بڑی نئی الائنمنٹ ہے. اٹ از اے اسٹریٹیجک ری الائنمنٹ ان ایشیا. اور اس سب کے ہوتے ہوئے بیکاز ان سب سے تو انڈیا لڑ نہیں سکتا. اگر آپ ان کی ڈومیسٹک ویڈیوز دیکھیں یا ان کے چینلز کو سنیں یا ان کی تقریریں سنیں تو وہ وہاں پہ اپنے کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ملک سے لڑ ہی نہیں رہے تھے، ہم صرف پاکستان سے نہیں لڑ رہے تھے، ہم ٹرکی سے بھی لڑ رہے تھے، ہم چائنا سے بھی لڑ رہے تھے، کیونکہ یہ سارے کنٹریز پاکستان کی ہیلپ کرتے رہے ہیں. اس سے وہ دو فائدے اٹھاتے ہیں. ایک تو وہ یہ بتاتے ہیں اپنے آڈینس کو، اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو، کہ ہم سے جو تھوڑی بہت بھول چوک ہوئی ہے یا اگر ہم ہارے بھی ہیں یا ہمارے لاسز ہوئے بھی ہیں تو اس لیے ہوئے ہیں کہ دوسری طرف اتنے سارے ممالک تھے. دوسرا وہ یہ میسیجنگ کرتے ہیں کہ پاکستان خود اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ دوسرے کنٹریز تھے، اس لیے پاکستان کچھ نہ کچھ ہم پہ ایج لے گیا ہے. بٹ واٹس ہیپننگ از کہ جو ان کی ڈومیسٹک آڈینس ہے دے آر ناٹ بائنگ اٹ. ان کے اوپر اب مزید کس طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ایزرٹ کرنا ہے، اپنا نیریٹو لے کے چلنا ہے، اپنی پالیٹکس چلانی ہے. اس کے لیے میں نے کل ہی کہا تھا ابھی کہ یہ مزید آپریشن سندور کے نام پہ ایسے کام کریں گے جو وار لائک سچویشن بھی ہو سکتی ہے یا صرف اکراس دا بارڈر مستقل وہی صورتحال بھی ہو سکتی ہے جو کبھی ہوتی تھی کہ ایل او سی پہ روز بمبارمنٹ ہو رہی ہوتی تھی، یا پراکسیز کو یوز کر کے یہ جو ٹیررزم ہے اس کو ایک اپ ٹک دیا جائے گا. اینڈ ایگزیکٹلی دیٹ از ہیپننگ. سو ویری ورسم ڈیز ٹو کم. بلوچستان آلریڈی بہت فوکس میں ہے بیکاز آف دا مائنز اینڈ منرلس، اور اس میں بڑا انٹرسٹ ہے پوری دنیا کا. ون آف دا ریزن وائی یو ایس وانٹس ٹو اسٹاپ چائنا ٹو فردر انویسٹ اوور ہیئر اس کے جو مائنز اینڈ منرلس کا جو معاملہ ہے اس میں آلریڈی چائنا کے پاس بہت زیادہ ایکسیس ہے. سب سے زیادہ تو اس کے پاس ہیں ہی، لیکن دنیا میں بھی انگیجمنٹ کے ذریعے سے وہ ہر اس جگہ پہ پہنچ رہا ہے جہاں پہ یہ اس کے ذخائر موجود ہیں. یو ایس اس معاملے میں کافی پیچھے ہے. یو ایس کو اگر ٹیکنالوجی میں، اے آئی میں مقابلہ کرنا ہے چائنا کا تو اس کو بھی ان جو ریئر ارتھس ہیں ان تک ایکسیس چاہیے. تو بلوچستان اس سینس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. when it comes to the Belt and Road Initiative it's very important. اور اگر خود ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی یا یو ایس is trying to invest in بلوچستان تو اس کے لیے بھی یہ بہت ایک کرٹیکل زون بننے جا رہا ہے. لیکن یہ سب تب ہو سکے گا جب یہاں پہ پیس ہوگا. سو اگر کچھ بھی نہ کرے، جو دوول ڈاکٹرین ہے میں اس کی طرف واپس آتی ہوں، اگر کوئی ڈائریکٹ وار نہ لڑے انڈیا آپ کے ساتھ تو صرف بلوچستان میں انسرجنسی کرنا، بلوچستان میں بی ایل اے، بی ایل ایف، مجید بریگیڈ اور براہمداغ بختی جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بالکل ماؤتھ پیسز ہیں، اسی طرح جس طرح رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ویسٹ میں بیٹھ کے بنا ہوا ہے، اگر ان ساری چیزوں سے بھی انڈیا کھیلتا رہے تو ایٹ لیسٹ پاکستان کی اکانومی ہٹ ہوتی رہے گی، پاکستان کا پیس ہٹ ہوتا رہے گا اور ہمیں آن ٹوز رہنا پڑے گا. سو دس از دی آئیڈیا کہ ہم نے ایک دفعہ ایسٹ پاکستان تو علیحدہ ہو گیا، ہم بلوچستان بھی علیحدہ کریں گے. اور وہ اس کو بالکل اوپنلی، اگر یہ آرٹیکل جو میں نے آپ کے آگے مینشن کیا آپ اس کو پڑھیں، وہ اس کو کمپلیٹلی اون کرتے ہیں. سو پاکستان ہیز نو آپشن بٹ ٹو بی ویری فرم. چاہے لوگوں کو یہاں سے نکالنا پڑے، چاہے اپنے بارڈرز پروٹیکٹ کرنے پڑے، چاہے اپنے جو آپریشنز ہیں بلوچستان میں ان کو ایک فردر اپ ٹیک میں لے کے جانا پڑے. بلوچستان میں بیٹھ کے وہاں پہ میکسیمم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو جو سینس آف سیکیورٹی اتنے عرصے سے نہیں مل پا رہی، ان کو یہ پتہ چلے کہ ایٹ لیسٹ اسٹیٹ میں ول ہے. دے ڈو وانٹ کہ یہاں پہ پیس آئے اور وہ اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. بٹ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے جو کہ سول لیول پہ ہے. ملٹری تو وہاں آپریشنز کر ہی رہی ہے لیکن ملٹری ہی وہاں پہ آپریٹ کرتی رہے گی تو وہ ویکیوم فل نہیں ہوگا. اینڈ ہیئر کمز دا میٹر آف دا لوکل پولیٹیشینز جو کہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں جب ایسا موقع ہوتا ہے، اور وہ اپنی ایک ایک دو سینٹ کی سیٹس اور نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے لیے بارگین کرتے ہیں. سو بہت عرصے سے
تقریباً دہائیوں سے کیونکہ یہ نگلیکٹ رہا ہے وہاں پہ، تو وہاں کے لوگوں کو اونرشپ بھی دینی ہوگی، وہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا ایک ٹرسٹ بلڈنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے ساتھ اپنے ساتھ انگیج کرنا ہوگا، تاکہ جو لوگوں کے اندر وہاں پہ ایک مایوسی ہے، بیکاز آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک تو ڈیپریویشن تو آپ گزار ہی رہے ہوں، لیکن ساتھ وہاں پہ روزانہ بچے بھی مر رہے ہوں، بڑے بھی مر رہے ہوں، اتنا زیادہ سیکیورٹی کا ایشو ہو، تو وہ لوگ ویسے ہی ٹراما میں ہوں گے. سو ہمیں اس پرسپیکٹو سے بھی سوچنا ہے کہ وی نیڈ ٹو اون دوز پیپل. ہمارے میڈیا پہ اس کی زیادہ بات ہونی چاہیے، ہمارے نیریٹو میں ان کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، ہمیں ان کو آلٹرنیٹ سورس آف انکم پرووائڈ کرنے چاہیے، وہاں پہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں کریکٹ ہیں، لیکن یہ تب ہوں گی جب وہاں امن ہوگا. لیٹس ہوپ کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اینڈ دس از وائی یسٹرڈے آئی سیڈ ایگزیکٹلی دس از وائی کہ ہمیں جو ہم لوگ بہت رسپانسبل اسٹیٹ کی طرح بیٹھ کے ہر وقت ڈیفینسو ہو کے دنیا کو جواب دیتے رہتے ہیں. کہیں ہم ڈوزیئرز دے رہے ہیں، کہیں ہم پروفس دے رہے ہیں، کبھی فیٹف میں چیزیں بھیج رہے ہیں. ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ ہے وہ تو خود یورپین یونین نے پریزنٹ کی تھی کہ کس طرح ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے انڈیا، اور اس کے علاوہ جو ٹرانس اٹلانٹک ٹیرر ہے، جو کینیڈا میں سکھوں کو مارنے کی کوشش ہے، اس سب کا تو میں ذکر کر ہی چکی ہوں. یہ وہ ونڈو ہے جس پہ ہمیں آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کا، میرا، ہم سب کا رول ہے ٹو اسٹے انفارمڈ اینڈ اسٹے ٹیونڈ کہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں ہم ان کو کریکٹ وے میں پک کر رہے ہوں. آئی سی یو ٹمارو.